परवीन ने परवाह न की। वो तो खुश थी कि दोनों अपने आप को तमाशा बना रहे हैं, मगर जब मिसेस मेहदी ने जबान दराजी में हद पार की तो सालिस ने सख्ती से टोक दिया। उसका चेहरा तारीख हुआ और बोला, दादी, जब हकीकत अभी वाजिया नहीं तो अब परवीन के बारे में इतना कड़वा क्यों बोल रही हैं? वाजिया नहीं? मिसेस मेहदी भड़क उठी। तुम खूब जानते हो कि इसने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। अब तो ये भी पता चल गया है कि किसके साथ, फिर भी कहते हो मामला वाजिया नहीं। सालिस, तुम अचानक इतने सादा कैसे हो गए? सालिस ने निगाहें नीचे की। सादा आप हो रही हैं दादी। तुरैरा बीच में बोल पड़ी। आज फैसला कर ही लेते हैं कि सादा कौन है। परवीन, मैं तुमसे सीधा सवाल करती हूँ। इंटरनेट पर जो कुछ लिखा है सब बड़े वसोक से कहा जा रहा है। बताओ, जिस विला में तुम गई थी वहां क्यों मौजूद था या नहीं? परवीन ने भवें उठाई। अभी अभी उठी थी, होंठ खुश्क थे, हल्का सा जबान फेरी और आहिस्ता से बोली, हाँ, क्यों वहां था। तुरैरा ने तमसखर उड़ा दिया। ये लो। सालिस ने बेपरवाही मगर कतियत से कहा, मैं भी इसी विला में था। तुरैरा हंसी। क्या अब भी उसकी तरफदारी करोगे? तुम भी वहीं थे, क्या करने, तमाशा देखने, या ये कहना चाहते हो कि क्यों आर्जी तौर पर ठहरा हुआ था? जब स्मिथ के पास इतने घर हैं तो क्यों को फरवीन के विला में क्यों रख रहना था? अब ये बहाना मत कर बताना कि वो सिक्योरिटी गार्ड था। इतना बड़ा हैकर तुम्हारा चौकीदार बनेगा। ये भोंडी पर्दापोशी छोड़ दो। मिसेस मेहदी ने भी दिलसोजी से कहा, सालिस, अब इसका बचाव मत करो। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या फिक्र है। फिक्र ना करो, मैं अपने शेयर्स तुम्हें दे दूंगी। मैं हूं तो तुम्हारे बाप को तुम पर गालिब नहीं आने दूंगी। जहां तक स्मिथ का ताल्लुक है, आगे बढ़ो। तुम्हें यूं रुसवाई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। मिसेस मेहदी को वाकई अपने पोते का दुख था। वो ये समझ रही थी कि वो या तो स्मिथ की वजह से या अपने बच्चों की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। आखिर सालिस ठहरे, बड़े तहम्मुल वाले। इतने में खानसामा आया, सबको देखकर रुका, फिर बोला, जनाब, बाहर चंद रिपोर्टर्स हैं। वो मिस स्मिथ की डेट पर आपसे सवाल करना चाहते हैं। ये सुनते ही तुरैरा ने हकारत से हंसकर कहा, देखिए बात कहाँ पहुंची। रिपोर्टर्स कहाँ तक जा पहुंची? रिपोर्टर्स घर आ गए हैं। मेहदी खानदान की कितनी सुबकी हो रही है। सालिस, क्या अब भी उस औरत का दिफा करोगे? मिसेस मेहदी ने भी कहा। सालिस, हौसला करो और फैसला सुनाओ। फौरन जाकर कह दो कि मंगनी खत्म। सालिस ने परवीन की तरफ देखा। जब इसने हल्का सा इस बात में सर हिलाया तो वो बोला, रिपोर्टर्स को इस्तकबालिया हॉल में ले जाएं। जी जनाब। बटलर इंतजाम के लिए निकल गया। घर के इस्तकबालिया में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस होना तय पाई। अच्छा है, तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं बने। मिसेस मेहदी ने सुकून का सांस लिया। उन्होंने परवीन को देखा। चलो, हम सब साथ चलते हैं, आज फैसला हो जाएगा। वो आगे बढ़ी। परवीन और सालिस आहिस्तगी से उनके पीछे चल पड़े। तुरैरा अचानक परवीन के करीब आकर नरमी से मुस्कुराकर बोली, मिस स्मिथ, जानती हूँ सवाल मुनासिब नहीं, मगर क्या क्यू खूबसूरत है? क्या करें, क्यू और वाई जैसे मास्टर हैकर्स बड़े पुरस्कार होते हैं। दिल बहुत मुतजस्सिस है। जाहिर है ये महज तजस्सुस नहीं था। वो जानबूझकर क्यू का नाम लेकर सालिस को चुभो रही थी। उसे यकीन था कि परवीन टाल मटोल करेगी, मगर हैरत यह है कि परवीन ने लम्हा भर सोचा और कहा, हाँ, क्यू हैंडसम है। तुरैरा, क्या मिस स्मिथ के लिए हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अब मजीद बिगाड़ने से भी फर्क नहीं पड़ता? वो फौरन बोली, सच, मुझे यकीन नहीं। क्या वो सालिस से भी ज्यादा हसीन है? परवीन ने सालिस की तरफ एक नजर डाली। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हाँ, मुझे तो क्यों उनसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये कहकर उसने भवें उठाकर सालिस की तरफ देखा और पूछा, आप क्या कहते हैं? हुरैरा हैरान हुई। यकीनन परवीन के सर पर कोई जुनून सवार था। वो तो शराफत का आखिरी पर्दा भी चाक किए देती थी। लगता था आगे बड़ा तमाशा होने वाला है। तुरैरा दिल ही दिल में खुशी से झूम रही थी। उसे यकीन था कि अभी अभी जिस तरह से सालिस को भड़काया था वो फौरन फट पड़ेगा, मगर उसकी खुश फहमी चंद लम्हों में रेजा रेजा हो गई, क्योंकि सालिस ने चंद लम्हे सोचने के बाद परवीन से कहा, परवीन की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्यों मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्यों मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुरैरा पल भर के लिए शशदर रह गई। फिर उसके दिल में एक अनजाना सा बेचैनी का एहसास उभरा। खुद भी नहीं जानती थी कि वो इतनी बेचैन क्यों है। सालिस और परवीन के दरमियान जो अजब सी नरमी और सुकून था, वही उसे सबसे ज्यादा खटकने लगा।
آخر کیوں ثالث پروین کے ساتھ اتنا برداشت والا رویہ رکھ رہا تھا؟ جب اس نے اپنے والد ثاقب کو دیکھا تھا، وہ تو اس وقت بھی جلن سے تلملا اٹھا تھا جب پتا چلا کہ آئرہ کی زندگی میں کبھی زارق نعمانی آیا تھا۔ تریرا انہی سوچوں میں گم تھی کہ پروین اور ثالث استقبالیہ ہال میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی رپورٹرز کے سوالات کی گولہ باری شروع ہو گئی۔ مسٹر مہدی، انٹرنیٹ پر جو خبریں چل رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کیو مس اسمتھ کے نواحی ولا میں مقیم ہے؟ ثالث پرسکون انداز میں مسکرایا، ایک نگاہ پروین پر ڈالی اور بولا، ہاں ایسا کہا جا سکتا ہے۔ پروین، رپورٹرز کے درمیان شور مچ گیا۔ کیا وہ پروین کی بے وفائی تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ منگنی فوراً ٹوٹ جائے گی۔ ایک بے باک رپورٹر نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا آپ دونوں یہ پریس کانفرنس منگنی ختم کرنے کے اعلان کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ سوال پورے نیو یارک کے بزنس سرکل کے لیے اہم تھا، کیونکہ مسز مہدی اور اسمتھ خاندان کا اتحاد سیاسی اور مالی طاقت کا توازن بدل سکتا تھا۔ مسز مہدی نے یہ سنتے ہی اس بات میں سر ہلایا، مگر اگلے ہی لمحے ثالث نے کہا، نہیں۔ سب حیران ہو گئے۔ ثالث نے وضاحت دی، جس شخص کے ساتھ میری منگیتر اس ولا میں تھی وہ میں ہی تھا۔ ایک رپورٹر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مسز مہدی نے اسے غصے سے گھورا۔ تریرا نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا، تو مطلب تینوں ایک ساتھ ڈیٹ پر تھے؟ یعنی آپ پروین کیو کی میزبانی کر رہے تھے؟ آپ اور پروین کیو کی میزبانی کر رہے تھے اور اسی دوران کسی ہیکر نے ولا کے سسٹم میں گھسنے کی کوشش کی۔ کتنا اتفاق ہے نا؟ رپورٹرز کے کہے گونج اٹھے۔ یہ بہانہ اتنا کمزور تھا کہ خود مذاق لگ رہا تھا۔ کوئی عقل مند شخص اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نڈر رپورٹر نے آگے بڑھ کر چپتا سوال کیا، مسز مہدی، کیا آپ اب بھی اپنی منگیتر کی طرفداری کریں گے؟ کیا مہدی کارپوریشن واقعی تباہی کے دہانے پر ہے؟ کیا آپ اسمتھ خاندان پر اتنے انحصار میں ہیں کہ سچ کو چھپا رہے ہیں؟ یا پھر بات یہ ہے کہ کمپنی کے اندرونی جھگڑوں سے آپ بہت نقصان اٹھا چکے ہیں، اس لیے آپ اس منگنی کو توڑنے کی ہمت نہیں رکھتے اور اب ایک مسخہ خیز بہانہ گھڑ لیا ہے؟ سچ بتائیے۔ کیو تو واضح طور پر اسمتھ کے ولا میں تھا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہاں تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود کیو ہیں؟ آخری جملہ تو اس نے ہنسی میں کہا تھا، مگر یہی جملہ تریرا کے دل میں بجلی بن کر گرا۔ اس کے ذہن میں فوراً ثاقب کی ایک پرانی بات گونجی، ثالث بہت ذہین ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں اس کی سمجھ حیرت انگیز ہے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ثالث ہی کیو ہو؟ یہی وجہ تھی کہ دونوں اتنے پرسکون تھے۔ یہ سوچ آتے ہی تریرا کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر ثالث کو دیکھنے لگی، ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ واقعی یہ اعلان نہ کر دے۔ اگر اس نے مان لیا کہ وہ کیو ہے تو ان کے تمام منصوبے درہم برہم ہو جائیں گے۔ مگر اس کے کانوں میں ثالث کی پروقار آواز گونجی، میں کیو نہیں ہوں۔ تریرا نے سکون کی ایک لمبی سانس لی۔ بس یہی تو وہ چاہتی تھی کہ جب تک وہ کیو نہیں تب تک پروین کی بے وفائی ثابت مانی جائے گی۔ رپورٹرز بھی چونک گئے۔ وہ تو مزاح میں بات کر رہا تھا، لیکن ثالث نے اس کا جواب سنجیدگی سے دے کر سب کو چپ کرا دیا۔ سب کے چہرے سوالوں سے بھرے تھے، مگر اچانک ایک نرم مگر گہری آواز گونجی، میں کیو ہوں۔ پورا حال ایک لمحے کو پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ کیمروں کے فلیش جھلملانے لگے، رپورٹرز کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، تریرا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور پروین، وہ مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ مہدی کے پہلو میں پرسکون کھڑی تھی۔ جیسے ہی وہ آواز گونجی، سب کی نظریں بیک وقت ثالث کے پہلو میں کھڑی اس عورت پر جا ٹھہریں۔ پروین سادہ سیاہ لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ بڑے پرسکون انداز میں کھڑی تھی، جیسے ابھی نیند سے جاگی ہو، جیسے دنیا کے ہنگاموں سے اسے کوئی سروکار نہ ہو، مگر اس کے وجود میں ایک دبنگ سا وقار تھا جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی سب کو لگا انہوں نے شاید غلط سنا۔ ایک رپورٹر ہکلاتے ہوئے بولا، مس اسمتھ، آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ پروین نے ایک لمبی جمائی لی، گویا اس کے صبر کا پیمانہ رپورٹرز کی موجودگی سے لبریز ہو چکا تھا۔ بولنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ تب ثالث، جو عموماً خود بھی کم ہی بولتا تھا
اور اکثر اپنے معاون شان کو ترجمانی کے لیے بھیج دیتا تھا، اس نے خود بولنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دل ہی دل میں ایک آہ بھری۔ فروین کے ساتھ رشتہ جڑنے کے بعد وہ خود بھی کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے لگا تھا۔ ثالث نے کہا، جی ہاں، میں وضاحت کر دیتا ہوں، میری منگیتر ہی کیو ہے، البتہ کیو محض اس کا کوڈ نام ہے، اور اس نے کبھی اس شناخت کے تحت کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کیو کی شناخت ظاہر کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پورا ہال لمحہ بھر میں کو خاموش ہو گیا۔ پھر ایک رپورٹر دھیرے سے بولا، اب سمجھ آیا۔ اسی لیے تو جب ہیکر نے ولا کے سسٹم پر حملہ کیا تھا تو کیو نے فوراً جوابی وار کیا، کیونکہ کیو خود مس اسمتھ تھی، اسی لیے تو ولا کی فائر وال اتنی ناقابل شکست تھی۔ ایک اور نے جوش سے کہا، لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ کیو مس فروین کا خفیہ عاشق ہے جو ان کی خاطر اسمتھ کارپوریشن میں شامل ہوا، مگر اصل میں کیو وہ خود ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیو صرف اس کی واپسی کے بعد ہی اسمتھ کا نیٹ ورک کنسلٹنٹ کیسے بنا۔ ایک ہجوم کی مانند اب سب حیرت سے سر ہلا رہے تھے۔ تو بات یہ تھی، اسی لیے مسٹر مہدی کہہ رہے تھے کہ وہی اس ولا میں موجود تھے۔ سب ایک غلط فہمی تھی۔ رپورٹرز کے بیچ یہ سرگوشیاں جاری تھیں کہ اچانک تریرا کی چیخ جیسی آواز ابھری، یہ ناممکن ہے، یہ عورت کیوں نہیں ہو سکتی۔ جب ثالث نے کہا تھا کہ وہ کیوں نہیں، تب وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، مگر اب یہ تو اس کے خوابوں پر بم تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ یقیناً یہ دونوں کوئی تماشا لگا رہے تھے تاکہ عوامی رائے کو اپنے حق میں موڑا جا سکے۔ وہ ثالث کی طرف مڑی، آپ جھوٹ گڑھ رہے ہیں، یہ عورت کیوں نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کا ثبوت پیش نہ کرے۔ ثالث نے طنزیہ مسکراہٹ دی، مگر بولنے سے پہلے ہی فروین نے نگاہ اٹھا کر کہا، تمہیں یقین نہیں آیا؟ اس نے نرمی سے مگر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہیں چیلنج دیتی ہوں، جب چاہو آزما لو۔ اس کی نظر ایسی تھی کہ کئی رپورٹرز کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کون اس کے بعد بھی شک کرتا؟ کسی نے ویڈیو بنا لی، فروین کا وہ جملہ، اس کی نظر، اس کا بے نیاز انداز، اور چند گھنٹوں میں وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیل گئی۔ دنیا اس کے اعتماد پر فدا ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، یہ عورت تو کمال ہے۔ کچھ تبصرے میں لکھنے لگے، کیو از کوئن۔ یوں چند لمحوں میں ہی سارا بحران ختم ہو گیا۔ رپورٹرز کے جانے کے بعد مسز مہدی نے تھوک نگلتے ہوئے فروین کی طرف دیکھا۔ ان کے لہجے میں نرمی اور حیرت دونوں تھی۔ کیا تم واقعی کیوں ہو؟ فروین خاموش رہی۔ مسز مہدی خود ہی بولتی چلی گئی، تم نہ صرف اینٹی ہو بلکہ ڈاکٹر زیب کی براہ راست شاگرد بھی ہو، اور اب تم کیوں بھی ہو۔ اب اور کتنی پہچانیں ہیں تمہاری؟ پروین نے کندھے جھٹکے اور ہلکی سی بے پرواہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اب یاد نہیں۔ ثالث نے ایک گہری سانس لی۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی باقی نہیں، بلکہ یہ کہ اسے یاد نہیں کہ کتنے باقی ہیں۔ اس نے دادی کی طرف دیکھا، اب بھی آپ کو فروین سے کوئی اعتراض ہے دادی؟ مسز مہدی تھوڑی شرمندہ لگی۔ در حقیقت انہیں فروین سے چڑ اس کی سستی اور بے تکلفی سے تھی، لیکن اب جب معلوم ہوا کہ وہ اتنی کمال کی عورت ہے تو دل میں خود بخود احترام ابھرا۔ تو پھر بھی ہٹ درمی سے بولی، اگر سب غلط فہمی تھی تو پہلے بتایا کیوں نہیں؟ یوں چپ رہ کر خود ہی تماشا کیوں بنایا؟ فروین نے بس ایک ابرو اچکائی، ابھی بھی وضاحت دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تب ثالث نے سرد لہجے میں کہا، اگر میں لا علمی کا ناٹک نہ کرتا تو دادی آپ کو کچھ لوگوں کا اصل چہرہ کیسے دکھاتا؟ مسز مہدی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ ثالث نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیدھا تریرا کی طرف دیکھا، کیا آپ کو لگتا ہے عام لوگ اتنے بڑے ہیکر کو کرائے پر رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ محض تجسس میں ہیکنگ کرتا تھا اور پھر اتفاقاً کیو کا پتہ لگا کر اتفاقاً آپ کو خبر دے دی؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں تریرا ایک دم ٹھٹک گئی۔ مسز مہدی کا رنگ سرخ ہو گیا، تو یہ تم تھیں؟
میں نے کتنی بار کہا تھا کہ خاندان کے معاملے باہر نہ جائیں، تم نے ذاتی مفاد کے لیے سب بگاڑ دیا۔ تریرا ہکلاتی رہی، مم 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 ماں میں ماں ماں، مجھے ماں مت کہو۔ مسز مہدی کی چھڑی زمین پر پڑی، میرے گھر سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی اس حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ یوں تریرا کو مہدی خاندان سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ پھر جب وہ چلی گئی تو مسز مہدی نے ایک لمبی سانس لی، پھر دھیرے سے بولی، سالس میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب یہ خاندانی جھگڑے تم سنبھالو۔ نوکرانی فانی نے ان کا بازو تھاما، وہ آہستہ آہستہ کمرے سے نکل گئی۔ پروین نے ان کے جھکے ہوئے شانے دیکھے اور جان لیا وہ عورت دوبارہ اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگی۔ وہ سالس کی طرف مڑی، کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک خانسامہ بھاگتا ہوا آیا، چہرے پر پریشانی تھی۔ جناب محترمہ، آئرہ صبح سبزی منڈی گئی تھی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینے، مگر ابھی تک واپس نہیں آئی۔ میں نے انہیں اور ساتھ گئے عملے کو بھی کئی بار فون کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جناب محترمہ، آئرہ لاپتہ ہو گئی ہیں۔ سالس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ آواز اتنی بھاری کہ پورا ہال سن ہو گیا۔ پروین کے دل میں جھماکا ہوا، یہ یقیناً زارق کا کام ہے۔ وہ کچھ دن پہلے نیو یارک پہنچا تھا، اب تک سب سمجھ رہے تھے کہ وہ صرف کاروباری جنگ میں لگا ہوا، لیکن شاید یہ صرف دھوکہ تھا۔ اب اس نے آئرہ کو اغوا کر لیا۔ نواحی نیو یارک کے ایک ولا میں آئرہ سرد نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس سے وہ 20 سال بعد مل رہی تھی۔ ایک ایسا چہرہ جو کبھی جانا پہچانا تھا، اب اجنبی لگ رہا تھا۔ زارق نعمانی ایک مخلوط نسل کا آدمی تھا، اگرچہ وہ بظاہر مغربی خد و خال رکھتا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے نقش میں ایک مشرقی کشش محسوس ہوتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سا دھیما گہرا پن تھا، ایسا کہ سامنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ محبت کرنے والا انسان ہے، مگر آئرہ جانتی تھی کہ اس کے دل کے اندر کس قدر سرد لہو بہتا ہے۔ وہ مکمل سکون سے کھڑی رہی، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ زارق بھی خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں ایک پیچیدہ دھندلی سی چمک ابھری۔ آخر وہ بولا، مجھے یاد ہے تم نے کبھی کہا تھا کہ امیر اور غریب ان کے مزاج سے پہچانے جا سکتے ہیں، تو کیا اس وقت تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی بلکہ میرے پیسے سے تھی؟ تمہیں شروع سے ہی پتا تھا کہ میں امیر ہوں، ہے نا؟ آئرہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی، اتنے برس بعد بھی وہی سوال۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مدھم آواز میں بولی، تم جیسے چاہو ویسا سوچ لو۔ یہ کہتے ہی زارق ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے کندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ قریب 30 برس بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ پہلا پیار، مگر فضا میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، یوں لگا جیسے وقت تھم گیا، سب کچھ پھر ویسے کا ویسا ہی ہو گیا ہو۔ زارق کی آواز بھاری ہوئی، میں نے خود سنا تھا تمہارے منہ سے، اس پارٹی میں آج بھی انکار کرو گی؟ آئرہ چونکی، اس کی یادوں کے پردے پر ایک پرانا منظر ابھر آیا، کالج کا زمانہ، لائبریری، اور وہ سنجیدہ سا لڑکا جو ہمیشہ کتابوں میں گم رہتا تھا۔ وہ دوسروں کی طرح چمکدار نہیں تھا، لیکن اس کے اندر ایک خاموش عزم اور جدوجہد کی آگ تھی۔ آئرہ کو اس کی یہی بات کھینچ لائی تھی۔ کتنی لڑکیاں اس کے گرد منڈلاتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ اپنی کتابوں میں مصروف رہتا تھا۔ ایسا شخص اگر کسی کو چاہے تو وہ یقیناً بہت سچی محبت ہوگی، آئرہ یہی سوچتی تھی۔ مگر اس ایک پارٹی میں دوستوں کے درمیان مذاق میں کہے گئے چند الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ کسی نے پوچھا، آئرہ تمہیں زارق میں کیا اچھا لگتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، تم کیسے جانتے ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں؟ یہ جملہ زارق کے دل میں خنجر بن کر اتر گیا۔ اس نے سمجھا آئرہ نے اس کا راز جان لیا ہے کہ وہ دراصل ایک دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کہ وہ دراصل ایک دولت مند خاندان کا بیٹا ہے، اور اس دن کے بعد سے اس کے دل میں یہ وہم جاگزین ہو گیا، آئرہ اس سے نہیں اس کے مال سے محبت کرتی ہے۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف کھنچ گیا، جب وہ بچہ تھا اور اس کی ماں نے اس کے باپ سے کہا تھا، اگر تم امیر نہ ہوتے تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتی۔ اس دن اس کی دنیا بکھر گئی۔ پھر ماں کا قتل، باپ کی خودکشی، اور ایک بچے کے دل میں جنم لینے والی نفرت۔ محبت جھوٹ ہے، صرف مفاد سچ ہے۔ پھر جب آئرہ اس کی زندگی میں آئی تو اس نے سمجھا شاید یہ سب بدل جائے، مگر جب اس نے اپنی ماں کے علاج کے لیے اس سے رقم مانگی، زارق کے دل نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ بھی سب باقی سب عورتوں جیسی ہے، اور آج برسوں بعد پھر وہی زخم تازہ ہو گئے تھے۔ زارق کی انگلیوں کی گرفت آئرہ کے کندھوں پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ تم نے مجھے محبت پر یقین کرنا سکھایا تھا، اور پھر خود وہ یقین توڑ دیا۔ وہ غرایا۔ آئرہ پرسکون تھی۔
محبت ختم نہیں ہوتی، بس بعض لوگ اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ زارق ہنس پڑا، وہ ہنسی جس میں زہر گھلا تھا۔ محبت وہ کبھی تھی ہی نہیں، تم بھی جھوٹی، تمہاری بہو بھی، تمہارے بیٹے کی منگیتر بھی دھوکے باز نکلی۔ سب عورتیں ایک جیسی ہیں۔ عائرہ نے سیدھی نظروں سے دیکھا اور کہا، پروین دھوکے باز نہیں، وہ تمہاری آزمائشوں سے اوپر ہے۔ زارق غصے سے لرز گیا۔ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس نے ثالث کو دھوکہ دیا اور تم کہتی ہو وہ وفادار ہے۔ تم سب ایک جیسے ہو۔ عورتیں صرف تب تک اچھی لگتی ہیں جب تک وہ تمہاری مرضی پر چلیں۔ اس کے چہرے پر جنون چھا گیا۔ میں نے تمہیں مارنے کی کئی بار خواہش کی۔ آج اگر تم مر گئی تو میں اس لعنتی درد سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھا اور عائرہ کا گلا دبوچ لیا۔ عائرہ نے مزاحمت کی، اس کی انگلیوں کو کھولنے کی کوشش کی، مگر زارق کی آنکھوں میں پاگل پن تھا۔ اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ جیسن ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر توریرا اور پروین کی وضاحت آ گئی ہے۔ پریس کانفرنس میں واضح ہو گیا ہے کہ پروین بے قصور ہے۔ اور کیوں دراصل پروین خود ہے۔ زارق کے ہاتھ لرز گئے۔ اس نے نیچے دیکھا، عائرہ کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ زارق کی آنکھوں میں دہشت تیر گئی۔ کچھ گھنٹے بعد مہدی مینر میں ثالث اپنے فون پر ایک وائس میسج بار بار سن رہا تھا۔ عائرہ کی آواز ابھری، ثالث، پروین، میرے اور زارق کے درمیان بہت کچھ ہے جسے ختم کرنا ضروری ہے۔ میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں دنیا دیکھنے۔ مجھے مت ڈھونڈنا، میں خود واپس آ جاؤں گی جب دل کا بوجھ اتر جائے گا۔ پروین نے بے چینی سے پوچھا، کیا یہ زارق نے زبردستی کہلوایا ہے؟ ثالث نے ریکارڈنگ کا ہر لفظ، ہر سانس سنا۔ نہیں، اس کے لہجے میں جبر نہیں ہے، اور پس منظر میں سمندر کی لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یعنی وہ شہر سے جا چکے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر شان کو بلا کر حکم دیا، سب کام چھوڑ دو، میری ماں کو تلاش کرو۔ اگر وہ واپس نہیں آنا چاہتی تو ان کے پاس رہنا، اگر چاہیں تو انہیں گھر لے آنا، ضرورت پڑے تو اپنی شناخت ظاہر کر دینا۔ شان نے سر جھکا کر کہا، جی سر۔ تبھی شمائل کمرے میں بھاگتی ہوئی آئی، امی جلدی آئیں، زینڈر کا ایک اور خرگوش مر گیا۔ پروین اور ثالث فوراً زینڈر کے کمرے کی طرف دوڑے۔ زینڈر خاموش بیٹھا تھا، مردہ خرگوش کے نرم بالوں کو سہلاتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو، میں بھی جلد تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پروین کے دل پر خنجر چل گیا۔ وہ جانتی تھی زینڈر سب جانتا ہے۔ V15 کا اثر ختم ہو رہا تھا اور V16 ابھی تک نہیں ملی تھی۔ جانور ایک ایک کر کے مر رہے تھے، اگر علاج نہ ملا تو زینڈر بھی۔ پروین نے رات کو خاموشی سے اپنے ہیڈ فون لگائے، ماں زمرد کی آخری ریکارڈنگ پھر چلائی، وہ ریکارڈنگ جسے وہ روز سنتی تھی۔ ہر لفظ یاد تھا مگر مطلب سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں اور نیند نے اسے آ گھیرا۔ آدھی رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی، دماغ میں بجلی سی کوندی، اس نے سانس روکی، آخر میں حیرت اور جوش بھر گیا۔ آخر کار اسے سمجھ آ گیا تھا، ماں نے V16 کہاں چھپایا تھا۔ پروین کے اچانک اٹھنے سے ثالث جاگ گئے۔ ان کی آواز بھاری مگر واضح تھی، کیا ہوا؟ ایسا لگا جیسے وہ سوئے ہی نہ ہوں۔ پروین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور سیدھا اسٹڈی روم کی طرف چلی گئی، ہیڈ فون کانوں میں لگائے اور اپنی ماں کی آخری ریکارڈنگ دوبارہ چلائی۔ اس نے کاغذ اور قلم نکالا، پوری توجہ سے سننے لگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ اچانک بولی، ثالث آپ کی سماعت اچھی ہے نا؟ ثالث نے تھوڑا سوچ کر کہا، کافی اچھی ہے۔ تو پھر آپ سنیں۔ پروین نے اپنی جگہ خالی کی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پس منظر میں جو ہلکی سی ٹک ٹک کی آواز ہے، اسے غور سے سنیں، وہ کوئی گھڑی نہیں بلکہ کوئی اشارہ ہے۔ آپ اس کے فرق کو پہچانیں۔ ثالث نے کچھ نہ کہا اور ہیڈ فون لے لیے۔ چند سیکنڈ بعد اس کی بھویں تن گئیں۔ یہ کوئی میٹرونوم نہیں تھا، یہ تو کسی کے انگلیوں سے میز پر دیے گئے نقطوں اور وقفوں کی آواز تھی۔ اس نے ریکارڈنگ بند کی اور آہستگی سے کہا، یہ مورس کوڈ ہے۔ پروین کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بالکل درست۔
وہ تیزی سے لکھنے لگی اور سمجھاتی گئی، میری سماعت اتنی حساس نہیں، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ بس گھڑی کی آواز ہے۔ دراصل امی نے ریکارڈنگ میں یہ کوڈ چھپایا تھا۔ پچھلی بار جب وہ ریکارڈنگ سن رہی تھی اسے لگا تھا کہ اس میں کوئی تال ہے مگر سمجھ نہیں پائی۔ اب تریرا کی وائس میسج میں جب ثالث نے پس منظر میں گھنٹی کی آواز کا ذکر کیا تو پروین کو فوراً اشارہ ملا، یہی وہ رمز تھی جسے وہ سالوں سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ ثالث نے مسکرا کر کہا، تو یہ تمہاری کمزوری نکلی، موسیقی کے سر پہچاننے کی صلاحیت نہیں۔ وہ اس کے کندھے کے قریب آیا، میں نے تمہاری مدد کی ہے، کیا انعام ملے گا؟ پروین نظر کاغذ پر جماتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہیں؟ ایک گانا سنا دو۔ پروین نے اسے گھورا، مجھے جگانے کا یہی وقت ملا تھا۔ پھر ہلکی سی ہنسی دبا کر دوبارہ کوڈ پر چک گئی۔ 5 منٹ گزر گئے۔ ثالث نے پوچھا، حل نہیں ہو رہا؟ پروین نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، یہ مورس کوڈ عام نہیں، یہ خفیہ ہے۔ ثالث نے گہری سانس لی، ظاہر ہے اگر تمہاری ماں چاہتی کہ کوئی بھی اسے سمجھ لے تو یہ راز کب کا کھل چکا ہوتا۔ یہ رمز تمہارے لیے ہی چھوڑی گئی ہے، یقیناً کوئی کتاب ہے جس میں اس کا کلید چھپی ہے۔ پروین نے مایوسی سے میز پر رکھا کاغذ نیچے پھینک دیا۔ امی کے اسٹڈی روم میں درجنوں کتابیں ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کون سی والی؟ اسے یاد آیا، کیلیفورنیا میں پرانی حویلی میں بھی سینکڑوں کتابیں تھیں۔ میں کل کیلیفورنیا جا رہی ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ثالث نے سر ہلایا، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ رات بھر پروین کو نیند نہیں آئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ناشتے کی میز پر تینوں بچے حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شمائل نے ہونٹ سکیڑ کر کہا، امی آج سورج مغرب سے نکلا ہے، کیا آپ اتنی صبح جاگ گئیں؟ پروین نے اسے گھورا تو وہ فوراً بولی، لیکن صبح کی امی تو بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو 7:30 بجے جاگتے نہیں دیکھا۔ پروین، یہ تعریف ہے یا چبھتا طنز؟ اس نے بچوں کے سر سہلائے، ناشتہ کیا اور کہا، میں آج کیلیفورنیا جا رہی ہوں، شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شمائل نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی، فکر نہ کریں، میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھوں گی۔ احسان نے کہا، ڈرائیور ساتھ لے لیں، راستے میں نیند نہ آ جائے۔ زینڈر ہنسا، اگر سو بھی گئیں تو دیکھ لیں کسی اور کو ٹکرا جائیں، خود کو نہیں۔ پروین نے آہستہ سے ماتھے پر ہاتھ رکھا، واقعی تم سب کو میری ڈرائیونگ سے بہت محبت ہے نا؟ دروازے پر پہنچی تو دیکھا ثالث اپنی کار میں سامنے سیٹ پر بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا آپ دفتر چلے گئے اور تم اکیلی جاؤ؟ مسکرایا، میں ساتھ ہوں، سیٹ بیلٹ باندھو۔ کار فضا چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ پروین کی رفتار ہمیشہ باقی دنیا سے 2 قدم آگے ہوتی تھی۔ راستے میں ثالث نے فون اٹھایا، شان کا پیغام آیا، ابھی تک محترمہ عائرہ کا سراغ نہیں ملا۔ ثالث نے جواب دیا، سمندر کی آواز، شاید دھوکہ ہو، ایئرپورٹ سے معلوم کرو وہ کہاں گئے۔ شان، جی سر۔ ثالث نے فون رکھ دیا مگر دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ عائرہ کہاں تھی، زندہ یا مردہ؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ دوسری طرف مہدی مینر، پروین اور ثالث کے نکلتے ہی ماریسا گھر واپس آئی، تھکی ہوئی سانس لی اور پوچھا، سب ٹھیک تو ہے؟ نوکر نے کہا، جی سب ٹھیک ہے۔ ماریسا نے خوشی سے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ سب میرے ہی دم سے ممکن ہوا ہے۔ نوکر نے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب؟ ماریسا نے فخر سے کہا، اگر میں نہ ہوتی تو پروین شاید اس حسین لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی۔ میں نے کل پورا دن اس کے ساتھ سر پر رہ کر اس کا فون تک نہیں اٹھانے دیا۔ رات کو جب وہ سو گیا تو میں نے اس کے موبائل سے پروین کو ایسے میسیجز بھیجے کہ اسے لگا وہ اس سے ناراض ہے اور بس وہ گھر واپس آ گئی۔ وہ سینہ تان کر بولی، میں اپنے بھائی کی شادی بچانے والی بہن ہوں، میں نے بہت قربانیاں دی۔ نوکر نے خاموشی سے فون نکالا اور اس کے سامنے نیوز کھول دی جہاں صاف صاف لکھا تھا، ثالث سوری اور پروین کی پریس کانفرنس، تمام غلط فہمیاں دور۔ کیوں؟ دراصل پروین ہے، نوکر نے آہستگی سے کہا، شاید قربانی کسی اور نے دی ہے بی بی صاحبہ۔ ماریسا کی مسکراہٹ جم گئی۔ ماریسا کنفیوز ہو کر نیچے دیکھتی رہ گئی۔ جب اس نے مواد پڑھا تو بے حد حیران رہ گئی، آہستہ سے سر اٹھایا اور بٹلر کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی اور پھر بولی، کیا یہ پروین اور باقی لوگوں نے مل کر ترتیب دیا تھا؟ یہ مت کہو پروین، واقعی کیوں ہے؟ بٹلر ایک لمحے کو خاموش رہا، پھر آخر سر ہلا دیا۔ ماریسا پہلے جو تھکن اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ فوراً اپنے سینے میں گھمنڈ بھر کر باہر کی طرف نکل پڑی، میں اسی سے مل کر آتی ہوں۔ برینڈا دوبارہ
सबरब्स की वही विला की तरफ दौड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोरदार दस्तक दी। काफी देर खटखटाने के बाद दरवाजा खुला। सोलो का चेहरा पीला पड़ा था। वो वहां इंतहाई थकावट के आलम में खड़ा था। उसने आंखें रगड़ी। वाजह था कि वो भी सोकर उठा था। जब इसने मारिसा को सामने पाया तो फौरन हैरतजदा होकर बोला, मीठो, तुम वापस आ गई। मारिसा इस खिताब पर चौंक उठी। जोर से बोली, मीठो कौन? सोलो उलझन में पड़ गया। क्या तुमने कल रात खुद कहा नहीं था कि तुम्हारा नाम मीठो है? मारिसा, शायद मैंने कहा था। छोड़ो, नाम के बारे में बहस नहीं करूंगी। एक बात बताओ, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? सोलो और भी ज्यादा परेशान हो गया। किस बात का धोखा? ने गहरी सांस ली। उसने पूछा, क्या तुम प्रोग्रामर हो? तुमने कहा हाँ। तुमने हाँ कहा था। सोलो ने सर हिलाया। मैं वाकई प्रोग्रामर हूँ। मैं कोड लिखता हूँ और गेम बनाता हूँ। इसी से पैसा कमाता हूँ। मारिसा, तो इसका मतलब था कि ये आदमी क्यों नहीं, ना ही कोई हैकर, ये तो सच्चा प्रोग्रामर निकला। वो एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर पूछा, तो जब मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम स्विट्जरलैंड से हो, तुमने भी कहा था हाँ। सोलो ने और भी मुस्तरिब लहजा इख्तियार किया। मैं वाकई स्विट्जरलैंड से हूँ। मेरी यहाँ तक प्रवास का टिकट भी है। देखना चाहती हो? मारिसा हैरान रह गई। तो तुम झूठ नहीं बोल रहे? नहीं, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूं? अगर झूठ बोलूं तो मैं फौरन मर जाऊं। सोलो ने कसम खाई। फिर इसने शर्मिंदा मगर मासूम नजर दिखाई दी। अच्छा, आप इतनी सुबह कैसे आ गई? मुझे याद कर रही थी? मारिसा को अब पता चला कि वो गलत आदमी को ढूंढ रही थी। इसने बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया था। ये सोचकर मारिसा सोलो की तरफ दोबारा देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि इसने बहनोई और भाभी के लिए कितनी कुर्बानियां दी नहीं। वो ये नुकसान बर्दाश्त ना कर सकती, इसलिए इसे जल्द कम से कम चंद बार इसके साथ सोना पड़ेगा। ये सोचकर मारिसा ने इसका कॉलर पकड़ा और इसे अंदर धकेल दिया। कैलिफोर्निया जाने में तकरीबन 5 घंटे लगने थे। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद परवीन ने ड्राइविंग की जगह बदली और सालिस आके आगे बैठ गया। वो फ्रंट सीट पर आराम कर सकती थी। इसने फोन उठाया और देखा, पिछली रात सोलो ने से कुछ उलझे हुए पैगाम भेजे थे, जैसे पागलपन भरे हों। असल में मुझे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरा पहले से कोई पसंदीदा है। हम खत्म हो गए हैं। बस इस पर छोड़ दो। परवीन वो हंसकर सोलो को जवाब भेजती है। कुछ देर बाद सोलो ने लंबा टाइप किया, फिर एक तस्वीर भेजी। वो तस्वीर मारिसा की थी और मारिसा उसके बिस्तर पर सो रही थी। सोलो ने पूछा, क्या तुम इसे जानती हो? वो कह रही थी कि ये तुम्हारी बहन है। परवीन, हाँ। सोलो पुरस्कार अंदाज में पूछता है। मुझे इसका पुलिस बैज मिला। इसने कहा, वो पुलिस है, इंटरपोल नहीं है ना? परवीन वो सोचती है, क्यों पूछ रहे हो? सोलो, मैंने बैरून मुल्क जुर्म किया था और बस छुपने के लिए वापस आया हूँ। अच्छा हुआ वो इंटरपोल नहीं है, वरना पकड़े जाते। परवीन ये सुनकर उसके ज़हन में वही बात आई जो फरशाद ने पहले बताई थी। क्या मारिसा को इंटरपोल भेजा गया था? इसके होंठ पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई, लेकिन वो मारिसा का निकाब नहीं उड़ाना चाहती, इसलिए कुछ न बोली। अचानक अगले लम्हे इसने सोलो का नया पैगाम देखा। वैसे मैंने इसे बताया कि मैं प्रोग्रामर हूँ, गेम बनाता हूँ। तुम मत बताना कि मैं हैकर हूँ। थैंक्स। परवीन ये दोनों क्या कर रहे थे? एक दूसरे से अपनी असल शनाख्त क्यों छुपा रहे थे? वो उलझन में सर हिलाकर सो गई। परवीन ने सालिस ने उसे घूर कर पूछा, क्या कर रही हो? परवीन ने सोचकर कहा, दिल मिलाने का काम कर रही हूँ। क्यूपिड का काम। सालिस के होंठों के कोनों पर मुस्कुराहट उभरी। वो कुछ कहना चाहता था, मगर परवीन ने पीछे सर देकर आंखें बंद कर लीं। जल्द ही वो दोनों कैलिफोर्निया पहुंच गए। सालिस ने पुरसुकून अंदाज में ड्राइविंग की। कैलिफोर्निया में दाखिल होते ही वो मुड़ा और देखा कि परवीन जाग चुकी थी और खामोशी से दूर तक देख रही थी। वहीं से बचपन की वही गलियां याद आ गईं जहां वो अक्सर घुमाया करती थी। परवीन इस जगह से बहुत वाकिफ थी। बचपन में सेहत की कमजोरी और मोटापे की वजह से वो स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि घर में बंद रहती थी। मगर उसके मास्टर जो पड़ोस में रहते थे उसे मार्शल आर्ट सिखाते थे। वो कभी कभी चुपके से बाहर निकल जाती, गलियों में लोगों को देखती, नींद आती तो कहीं बैठकर सो जाती और फिर उठकर चलती रहती। घर वालों को खबर भी ना होती। इसे गम नहीं होता, बल्कि आज़ादी महसूस होती थी। दोनों वापस स्मिथ खानदान के कैलिफोर्निया वाले घर में पहुंचे। काजिम वापस नहीं आया था। जब सदफ लौटी तो उसने खानदान की ज्यादातर जायदादें हटा दी थीं। विला काज़िम के नाम से नाम थी। इसके बगैर वो चीज़ें ना बेच सकते थे। फूफी की हिफाज़त होने की वजह से विला भी कायम थी। दरवाजे पर कॉम्बिनेशन लॉक लगा हुआ था। परवीन ने कोड डाला। पहले वो कोड नहीं जानती थी, मगर फूफी ने इसे तब्दील करके बता दिया था। ये घर तुम्हारी माँ ने छोड़ा था, ये तुम्हारा है।
کاظم کے انتقال کے بعد یہ مکان اس کے نام منتقل ہو چکا تھا۔ پروین اندر گئی۔ نیچے کا حصہ ویسا ہی تھا، قیمتی چیزیں اٹھائی گئی تھیں مگر سب ترتیب میں تھا، شاید پھوپھی نے صفائی کر دی تھی۔ اوپر جا کر اس نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا، وہاں ماں مروہ زمرد کی چھوڑی ہوئی کتابوں سے کمرہ بھرپور تھا۔ آج کا مقصد ان کتابوں میں سے وہ پاس ورڈ بک تلاش کرنا تھا جس سے وہ مورس کوڈ کی رمز کشائی کر سکے، لیکن کون سی کتاب کے پاس ورڈ بک ہے؟ پروین کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگی، سوچتی ہوئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔